बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज सुल्तान बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज एक दूर दराज मुल्क से इनकी एक बहुत ही अजीज़ रिश्तेदार इनके पास आ रहे थे। सुल्तान के वालिदैन तो हयात थे नहीं, इसलिए इनके पूरे ख़ानदान में रिश्तेदारों में बस सिर्फ एक ही रिश्ता बचा हुआ था जिसके साथ सुल्तान का खून का ताल्लुक़ था। सुल्तान बड़ी बेताबी से इन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। बावर्ची खाने में इनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे और पूरे महल को चाको चौबंद रहने की हदायत दे दी गई थी क्योंकि आज सुल्तान के चचा सुल्तान से मिलने आ रहे थे। शाम के साय ढलने से पहले सुल्तान के चचा महल में पहुंच गए। वो चेहरे से बेहद शरीफ और शफीक इंसान लगते थे। इन्होंने सुल्तान को खूब खींचकर गले लगाया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, ए मेरे बेटे, तुम बिल्कुल मेरे भाई की हमशक्ल हो। आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मेरा भाई फिर से ज़िंदा हो गया है। और जज्बात की शिद्दत से सुल्तान कुछ बोल ही नहीं रहे थे। सारा महल सुल्तान के जज्बाती मंजर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आमतौर पर सुल्तान संजीदा जाहो जलाल में रहा करते थे। सुल्तान अपने चचा को अपने महल में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इन्होंने अपने चचा से इल्तिजा की कि वो कुछ अरसा इनके पास ही रुक जाएं क्योंकि इनसे सुल्तान को अपने वालिद की खुशबू आती थी। सुल्तान के चचा सुल्तान से बेहद मोहब्बत करने वाले महसूस इंसान थे। इन्होंने सुल्तान से कहा कि वो जब तक चाहें इनको अपने साथ रख सकते हैं। सुल्तान की खुशी से बढ़कर इन्हें कुछ भी अजीज़ नहीं था। इससे बढ़कर कि सुल्तान को और क्या खुशी चाहिए थी कि इनका खूनी रिश्तेदार महल में इनके साथ रहेगा और कानूनी मामलात में भी देखेगा। सियासत का वो बोझ जिसने सुल्तान के कंधों को जगा रखा था, अब इसका कुछ हिस्सा सुल्तान के प्यारे चचा बांट लेंगे। लेकिन सुल्तान को क्या पता था कि खुशियों के बादल जल्द ही झड़ने वाले हैं और इसकी जगह जुल्मत और बदनामी के गहरे साए सुल्तान को अपनी लपेट में लेने वाले हैं। हुआ कुछ यूँ कि इस रोज़ जब सुल्तान इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे, इन्हें अपने कमरे में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। नमाज में इनका ध्यान था, इस कदर ज़्यादा था कि इन्होंने इस सरसराहट पर तवज्जो ही नहीं दी। इंतहाई तवज्जो से वो अपनी नमाज मुकम्मल कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि इनके पीछे तबाही इन्हें अपने घेरे में लेने के लिए तैयार खड़ी थी। सालों की कमाई हुई इज्जत दाव पर लगने वाली थी और सुल्तान इन सबसे बाखबर थे। अपने रब के हजूर सजदा रेज़ थे। जैसे ही सुल्तान ने सलाम फेरा, सुल्तान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। इस कदर ताज्जुब का शिकार हुए कि बाएं तरफ सलाम फेरना ही भूल गए। नमाज तो क्या, इन्हें अपना ही भूल गए। मंजर कुछ ऐसा था कि इन्हें अपने कमरे में क़यामत उतरती हुई नज़र आ रही थी। इनकी नेकी और बुजुर्गी पानी में बैठती हुई दिखाई दे रही थी क्योंकि सुल्तान के सामने दो खूब और नौजवान शहजादियाँ बेलिबास खड़ी थीं। इन शहजादियों को शर्म और हयात दूर अपने वजूद का भी एहसास नहीं था। रात का ये पहल, इस तरह का मंजर सुल्तान पर तो क़यामत की तरह ही गुजर गया। एक से पहले ये नेक इंसान किसी किस्म का कोई कदम उठाते, दोनों शहजादियों ने चलाना शुरू कर दिया। दूसरी अफनाद थी जिससे सुल्तान को निपटना पड़ रहा था। अकल काम करती तो वो कुछ करते, वो तो बस हक्का बक्का खड़े इन लड़कियों को देख रहे थे जिनकी तरफ नज़र करना भी इनके लिए मुमकिन नहीं था। वो शर्म से पानी पानी हो रहे थे। दोनों लड़कियों ने चीखो चील मारकर महल का सर अपने ऊपर उठा लिया था। आंखें इनमें सुल्तान से कमरे के अंदर होने वाले मामलात का सबब पूछने लगे। सुल्तान किसी को क्या जवाब देते, वो तो खुद जवाब देने के लायक ही नहीं थे। सिर्फ लड़कियों की शिको पुकार सुनकर कनीज़ों के सरबराह सुल्तान के कमरे के अंदर दाखिल हुए और अंदरूनी मंजर देखकर जहाँ के वहाँ ही खड़े रह गई। इसके पीछे पीछे कई कनीज़े और वज़ीर भी कमरे में दाखिल हुए। कमरे का मंजर किसी जहन्नुम का मंजर पेश कर रहा था। इंतहाई नेक और बरगज़ीदा सुल्तान जिसके सामने जाए नमाज बिछी पड़ी थी, ज़मीन पर नज़र गाड़े खड़े थे। इनके सामने दो खूबसूरत नौजवान शहजादियाँ हाथों से हद को ढांपने की कोशिश कर रही थी क्योंकि दोनों बेलिबास थीं। सुल्तान ने इन्हें धोखे से अपने कमरे में बुलाकर इसे बदफाली करने की कोशिश की है। सरबराह कनीज़ ने आगे बढ़कर शहजादियों की बड़ी चादर से ढांप दिया। अब कम अज़ कम वो इस लायक थी कि इनके कोई तरफ देख तो नहीं सकता था। शहजादी हज़ारों कतार रो रही थी और कह रही थी कि इस सुल्तान ने इनके साथ जुल्म किया है। ये सुनना था कि तमाम अफराद ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। ऐसा नेक सुल्तान जिसकी नेक नामी की गवाही पूरी सल्तनत देती थी, इसके कमरे से आज एक ऐसा मंजर देखने को मिल रहा था। सुल्तान ने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। सरबराह कनीज़
شہزادیوں کو لے کر کمرے سے چلی گئی۔ رفتہ رفتہ تمام افراد محل کے دوسرے کونے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کمرے میں تنہا رہ گئے تو صرف سلطان، کیونکہ وہ سلطنت کے سلطان تھے، اس لیے کوئی ان سے سچائی اور جھوٹ کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا تھا۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ پوری سلطنت میں سلطان کے خلاف چم گوئیاں ہونے لگیں۔ وہ عوام اپنے جو سلطان کی محبت میں پاگل تھے اور ان کی عقیدت کے اشعار کہتے نہیں تھکتے تھے، وہی عوام سلطان کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگی۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو سلطان پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سلطان ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والا انسان ہے۔ بازار میں جہاں 4 لوگ کھڑے ہوتے وہیں سلطان اور شہزادیوں کی بات شروع ہو جاتی تھی۔ اس روز سلطان کے کمرے میں کیا ہوا تھا، یہ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا۔ کیا واقعی سلطان نے ان دونوں شہزادیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی یا صرف وہم تھا؟ جب تک اس سارے واقعے کی خبر پہنچی تو آگ بگولا ہو گئے۔ یہ شہزادیاں اس کے رشتہ دار کی بہن کی بیٹیاں تھیں اور وہ انہیں اپنے ذمہ داری پر سلطان کی سلطنت میں لے کر آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان کے ساتھ اس طرح سے مہمان نوازی کریں گے۔ مصر کا بادشاہ سلطان سے شدید باز پرست کرنا چاہتا تھا، لیکن قانون کے تحت وہ ایک دوسرے سلطان کو گریبان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، لہٰذا وہ خاموش ہو گیا۔ سلطان کے چچا نے اگلی صبح جب یہ سارا ماجرا سنا تو حیران و پریشان رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کل رات ان کی پیاری بھانجے کے اوپر کس قدر بری آفت آ گزری ہے، اور جلدی سے سلطان کے کمرے کی طرف روانہ ہوئے۔ کل رات والے واقعے کے بعد سے سلطان ابھی تک اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئے تھے۔ آتے تو کیسے، پورے محل میں ہر کوئی ان کو عجیب سی نظر سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سلطان تھے۔ سلطنت کا انتظام ان کے ہاتھوں میں تھا، اس لیے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی ان کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں سلطان کا ایک بہت ہی بڑا غلط تاثر بن چکا تھا۔ سلطان کے چچا نے سلطان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، اے میرے بھتیجے، بتاؤ آخر کیا ہوا تھا؟ اپنے رشتہ دار کے منہ سے اس طرح کی بات سن کر سلطان کا دل ٹوٹ گیا۔ حالانکہ وہ ایک مضبوط شخصیت کے مالک تھے، لیکن ایک پوری سلطنت ان کے خلاف ہو جانا انہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ ایسے میں جب ان کے چچا نے ان سے پیار سے بات کی تو سلطان سے رہا نہ گیا۔ سلطان نے پریشانی کے عالم میں کہا کہ میں نہیں جانتا وہ دونوں شہزادیاں کہاں سے آئی تھی اور انہیں کس نے بلایا تھا۔ وہ تو میری مہمان تھی اور میں مہمانوں کی کس قدر عزت کرتا ہوں یہ سب جانتے ہیں۔ میں اس طرح کی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، حالانکہ اس پورے محل میں سینکڑوں کئی مہمان شہزادیوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کیسے کر سکتا ہوں۔ سلطان کے چچا نے گہری سانس لی اور کہا کہ یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ اگر ایسا ہے سلطان تو آپ بے قصور ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب تک آپ اس مسئلے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ عبادت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ سلطان کے چچا کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی جسے سلطان رکاوٹ محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ رشتہ داروں کی محبت کے لالچ میں سلطان اپنی عقل پر تالا لگا بیٹھے تھے، جس کو خمیازہ وہ بہت جلد بھگتنے والے تھے۔ سلطان نے اپنے چچا سے کہا کہ وہ جب تک چاہے محل میں رہیں اور سلطنت کے انتظامی مٹھ سنبھالیں، کیونکہ کل رات والے واقعے کے بعد سے ان کا ذہن بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ تمام دن اور رات اللہ تعالیٰ سے عبادت کر کے اس پریشانی کا مسئلے سے نکلنے کی دعا کرنا چاہتے ہیں۔ چچا کی تو دلی مراد بھر آئی۔ انہوں نے سلطان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سلطان کو تسلی دی کہ اب سے سلطان کی جگہ سلطنت کے فیصلے وہ خود کریں گے، چاہے کچھ عرصے کے لیے صحیح، لیکن سلطان کو آرام کرنا چاہیے۔ محل کی اونچی اونچی دیواریں سلطان کے خلاف آوازیں سے آشنا تھیں، زیادہ تر لوگ ان کے خلاف تھے۔ قاضی تک بھی سارے واقعے کی شہرت جہاں پہنچی تھی، وہ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک امن پسند اور انصاف کرنے والا سلطنت کا قاضی سلطان کا فیصلہ نہ کر سکے، چاہے سلطان اس پوری سلطنت کے حاکم تھے۔ قاضی کو اس بات کا حق تھا کہ وہ سلطان کے بارے میں بھی درست فیصلہ کرے، لیکن اس سے پہلے وہ سارے حالات اور واقعات کا جائزہ لے لیں۔ قاضی نے اعلان کیا کہ وہ جلدی ہی سلطان اور شہزادیوں کے درمیان کیا ہوا ہے اس چیز کا فیصلہ عوام کے سامنے رکھ دیں گے۔ تب تک عوام کو صبر سے کام لینا ہوگا، اور اگر سلطان قصوروار ثابت ہوتے ہیں تو زنا کے گناہ کی سزا وہ جانتے ہیں، انہیں کوڑوں کی سزا سنائی جائے گی اور ممکن ہے کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کا ہر دل عزیز سلطان قتل کر دیا جائے گا، اور وہ بھی اس بات پر جس کا ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ یہ بات ان کے لیے کسی قابل قبول نہیں تھی۔ وہ لوگ جو سلطان کے
حق میں تھے، وہ ان سے محبت کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کا سلطان زنا جیسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ دن رات سلطان کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ مصر کا بادشاہ اپنی شہزادیوں کو لے کر اپنے ملک لوٹ گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے شہر کے قاضی سے اس بات کا تقاضا کیا کہ جلد سے جلد سلطان کا فیصلہ کیا جائے، ورنہ وہ اپنی پوری فوجیں سمیت سلطان پر حملہ کر دے گا، اس کا سر قلم کر دے گا۔ مصر اس وقت ایک طاقتور سلطنت تھی، اس کا بادشاہ سلطان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ مصر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی یہ بادشاہ اور اس کی شہزادیوں کے تیور ہی بدل گئے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ سلطان کی سلطنت میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد سب کچھ اتنا آسان نہیں رہے گا۔ وہ جلد از جلد شہزادیوں والی بات کا فیصلہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی فوجوں کو تیار کر دیا کہ اگر قاضی کا فیصلہ سلطان کے حق میں آیا تو پوری فوجیں سمیت سلطان کی سلطنت پر حملہ کر دے گا اور سلطان کا سر قلم کر دے گا، کیونکہ اس نے مصر کی شہزادیوں کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ بادشاہ کے اس اعلان پر پوری مصر کے لوگ سلطان کے خلاف یکساں ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پیاری شہزادیاں بے حد عزیز تھیں۔ مصر کی اونچی اونچی سنگلاخ دیواروں کے اندر سلطان کے خلاف کیا سازش بن رہی تھی، اس کے متعلق خود سلطان بھی نہیں جانتے تھے۔ دونوں شہزادیوں نے جس وقت اپنے گھر کے اندر قدم رکھا وہ بالکل خاموش تھیں۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو گلے لگایا اور کہا کہ وہ دونوں بالکل پریشان نہ ہوں، سلطان نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے، بادشاہ سلامت ان کا بدلہ ضرور لے کر رہیں گے۔ لڑکی کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور بات بھی اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ جلد سے جلد سلطان کا سر قلم کر دیا جائے، جس نے شہزادیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن شہزادیاں بھی کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب سے وہ سلطان کی سلطنت سے واپس آئی تھی، انہیں تو بس ایک چپ سی لگ گئی تھی، حالانکہ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ سلطان کے کمرے میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بڑی شہزادی جو بہت زیادہ خوبصورت اور سمجھدار تھی، اس کی گہری آنکھوں میں عجیب سی سوئی تھی، اس کے اندر مصر کا حشر نشر پوشیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ جس طرح مصر کی سیاہ مٹی کے اندر ہزاروں راز دفن تھے، شہزادی کی شخصیت بھی ایسی ہی لگتی تھی، جس کے اندر رازوں کی گہری خوائیاں تھیں۔ بادشاہ سے اجازت لے کر یہ شہزادی اپنے کمرے میں آ گئی۔ چھوٹی شہزادی نسبتاً کم عمر اور نابالغ سی تھی، اس کی اپنی چھوٹی بہن سے بنتی بھی نہیں تھی، بس یہ جو کچھ کرنے کا اس سے کہہ دیتی تھی۔ چھوٹی شہزادی بڑی بہن کی محبت میں کر دیتی تھی، لیکن بڑی شہزادی اپنے سامنے کسی کو کچھ گناتی نہیں تھی۔ اس نے اس شہزادی کو آرام کرنے کے لیے اس کو کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جانتی تھی کہ شہزادی کے ساتھ سلطنت میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد آرام کرنا اس کے حق میں ہے۔ آخر کار اس کا دماغ میں انڈیاں چل رہی ہوں گی۔ اپنی خوابگاہ میں جاتے ہی آرام کرتی، لیکن وہ تو سخت بے آرام لگتی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنے بال سنبھالنے لگی، کبھی اپنا چہرہ دیکھتی، کبھی اپنی آنکھیں اور کبھی اپنے دانت۔ وہ بار بار اپنی خوبصورتی کو جانچ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنے حسن پر کوئی شک تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اپنے حسن کے داستانے اور قصے سن رکھے تھے، جو بھی اسے دیکھتا تھا اس کی تعریف ضرور کرتا تھا۔ وہ مصر کی جانی پہچانی شہزادی تھی، وہ ہر فن میں طاق تھی اور کئی زبانیں بھی جانتی تھی۔ اس کے ہنر اس کا حسن ہر کسی کی نظر میں نمایاں کر دیتا تھا، لیکن ہمیشہ شہزادی پہلے نمبر پر نہیں رہی تھی۔ یہ بات شہزادی کے ذہن میں آئی، اس کے چہرے پر برسوں پرانا ایک منظر لہرا گیا۔ اسے یاد آیا کہ سالوں پہلے جب وہ اپنی جوانی کی ابتدائی دور میں تھی، تب ان کے ملک میں ایک مہمان آیا تھا، ایک ایسا مہمان جس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ اس نور کی وجہ سے اس شخص کے گرد ایک آلہ سا بن رہا تھا، یوں جیسے کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ خود بھی تو کسی کی جانب دیکھتا ہی نہ تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں ذہانت سے بڑی ہوئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جتنا خود خوبصورت تھا، اسے اتنی ہی خوبصورت لڑکیاں پسند آتیں، مگر یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے صنف مخالف میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ تو جیسے سلطنت کے کاموں میں ہی دلچسپی رکھتا تھا، بادشاہ کے ساتھ گھومتا پھرتا اور ان سے نئی چیزیں سیکھتا، کیونکہ مصر طاقت اور ذہانت کا مجموعہ تھا۔ یہ آنے والے مہمان سلطان جس نے حال ہی میں اپنی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی تھی، دنیا بھر میں اس کے چرچے ہو رہے تھے۔ وہ بے مثال بہادری کا مالک تھا، وہ جس سلطنت پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا اسے اسلامی سلطنت بنا دیتا تھا، جہاں چاہتا وہاں حملہ کر کے فتح کر لیتا اور جہاں چاہتا وہاں مسلط سے فوجی بھیج کر انہیں اپنے محل میں باقاعدہ دعویٰ کر دیتا تھا۔ وہ ان کا خاص مہمان تھا۔ شہزادی رومانیہ کو سلطان کا مصر کا سفر یاد آتا تھا، اور یہ بھی یاد آتا تھا کہ انہیں کس قدر عزت سے مصر میں ٹھہرایا گیا تھا۔
لیکن اب کی بار جب وہ سلطان کے متعلق بات کرتا تو وہ سخت چڑ جاتی، یہاں تک کہ اپنی چھوٹی بہن سے بھی اس کے ساتھ سلطان کے ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ شہزادی رومانیہ کو انتظار تھا تو بس اس وقت کا جب قاضی بلاوا دے کے بادشاہ اور شہزادیوں کو سلطان کی سلطنت میں بلایا گیا ہے اور فیصلہ کرے گا کہ شہزادیوں کے ساتھ برا سلوک کی داعش میں سلطان کو کیا سزا ملنی تھی۔ شہزادی رومانیہ کے چہرے پر ایک گہری سوچ، بڑی مسکراہٹ سی تھی۔ وہ اس وقت کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی جب سلطان اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف سلطان کی سلطنت میں عجیب کہانیاں چل رہی تھیں۔ پورے ملک میں سلطان کی وجہ سے خلبلی سی مچی ہوئی تھی اور خود سلطان اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ ان پر لگا الزام اس قدر شدید تھا کہ انہیں اپنا بچاؤ کرنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ ان کا دل ایک دم سلطنت اور ان کے کاموں سے اچاٹ سا ہو چکا تھا۔ اس کے کام کے لیے انہوں نے اپنے چچا سے کہہ دیا تھا محل میں ہونے والے تمام کاموں کی نگرانی اب وہ کر لیں اور سلطنت کے بارے میں بھی جو کچھ فیصلہ کرنا چاہے وہ خود ہی کر لے۔ ان کے دربار میں فریادوں کی فریاد سننے کے لیے سلطان نہیں بلکہ اب ان کے چچا بیٹھنے لگے۔ اس محل میں کیا پکے گا سے لے کر کس ملک سے کتنی رسد حاصل ہوگی، سارے فیصلے اب چچا ہی کی مرضی سے کرنے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ سلطان کا دل تو زندگی سے اچاٹ ہو گیا تھا، ورنہ اس پوری سلطنت کے مالک ہونے کی حیثیت سے ایسی یہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ لیکن وہ اپنے چچا پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک وہ خدا اسے اپنے رتبے اور مقام کی بہادر دلی کی دعا کر رہے ہیں، ان کے چچا دنیاوی کاموں کو خوب اچھے سے سنبھال لیں گے۔ سلطان کا وزیر عقل مند انسان تھا۔ اسے ساری بنی ہوئی دال میں سخت کالا پن محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ دربار میں چچا کو سلطان کی جگہ پر بیٹھتے ہوئے دیکھتا اور فیصلہ کرتے ہوئے پاتا تو اس کا خون کھول کر رہ جاتا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ سلطان کو بتا دے کہ اس کا چچا اچھا انسان محسوس نہیں ہوتا، وہ صرف سلطنت کے لالچ میں سلطان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور اب تو خدا نے بھی اس کا ساتھ دے دیا ہے۔ سلطان نے خود اپنی بنی ہوئی سلطنت اس کے حوالے کر کے خود کو کمرہ نشین ہو گئے ہیں۔ وزیر سلطان سے اس بارے میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان تو گویا ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ کسی سے بھی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے فریاد کے لیے آنے والے افراد ایک کے بعد ایک آ کر انہیں اپنی داستان سنا رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ یہ لوگ تو باقی نہیں کر رہے۔ وہ بیزار ہونے لگے۔ ایک عورت زارو قطار کی طرح روتی ہوئی چچا کے پاس آئی اور کہنے لگی، سلطان کے چچا، میرے شوہر مجھ پر دن رات ظلم کرتا ہے۔ انہیں کھانا پینے کے لیے کہیں، کیونکہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہوں۔ میں کسی اور کے دروازے پر جا کر کھانے اور کپڑوں کی بھیک نہیں مانگ سکتی۔ اگر آپ میری مدد کریں گے تو میرا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا اور میرا شوہر مجھ پر اور بچوں پر توجہ دینے لگے گا۔ سلطان کے چچا نے جب یہ بات سنی تو جی بھر کر بیزار ہوا۔ اس نے سوچا، بھلا میں اس عورت کے اندرونی معاملات میں کیا کروں، اس کی مدد کیسے کروں؟ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان صرف سلطنت کے معاملات نہیں دیکھتے، بلکہ اس کی ذمہ داری میں اس کی رعایا کا ہر معاملہ ہوتا تھا، چاہے اس کے دل کا دکھ دور کرنا ہو یا اس کا گھر کا چولہا جلانا ہو۔ سلطان پر یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ تمام ذمہ داریاں ادا کریں۔ سلطان کے چچا نے سخت لہجے میں اس عورت سے کہا کہ شادی اس کی ہی ہوئی ہے، لہٰذا بکنا بھی اسے ہی پڑے گا اور اپنے والدین کے گھر چلی جائے، لیکن اس طرح کے معاملات دربار میں آ کر نہ بیان کرے، اس سے سلطان کے چچا کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہو۔ چچا نے اس عورت سے کہا، کیا وہ جانتی نہیں کہ اس وقت وہ بات کس سے کر رہی ہے؟ میں اس ملک کے مستقبل کا سلطان ہوں، کیونکہ موجودہ سلطان نے خود اپنے ہاتھوں سے سلطنت کی باغ ڈور میرے حوالے کی ہے، اور میں اپنے تمام لوگوں کا نیا خدا بننے والا ہوں۔ اس لیے تم لوگ میرے سامنے اس قسم کا فضول باتیں نہ لے کر آؤ۔ اگر تم لوگوں کے پاس کوئی دھنک کا مسئلہ نہیں ہوتا تو آئندہ دربار میں آ کر رونے دھونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ دربار تم لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بنا۔ آئندہ سے صرف ملک کے اصل مسئلوں کی طرف توجہ کروں گا۔ دربار میں موجود غریب لوگوں نے جب یہ سنا تو ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے تو کبھی اپنے سلطان کو ایسی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سلطان تو بے انتہا مصروفیت کے دوران بھی سارا دن فریادوں کی باتیں سنتے تھے، ان کی داستانیں سنتے تھے اور شفقت کے ساتھ ان کے مسئلے کا حل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے سلطان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ دربار میں موجود تمام افراد کو بے حد افسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے اتنے قابل سلطان کو کھو دیا۔ ان کی جگہ یہ لالچی بڑا آ کر بیٹھ گیا ہے جو سر سے لے کر پیر تک جوہرات سے لگا ہوا ہے۔ لیکن وہ کر کیا سکتے تھے سوائے اس کے کہ قاضی کے فیصلے کا انتظار کریں۔
جو جلد ہی ہونے والا تھا۔ سلطنت میں ایک ایسا دن آنے والا تھا جب سلطان اور سلطان کی رعایا دونوں آریہ پار ہونے والی تھی، اور وہ دن زیادہ دور نہیں تھا۔ اگرچہ اس نے امیر جاسوسوں کو مقرر کر رکھا تھا، وہ واقعے سے پہلے اور بعد کے تمام حالات کو اچھے سے جائزہ لے کر قاضی کو اطلاع دے تاکہ انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن قاضی عرصہ دراز سے سلطان کو جانتے تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس روز کمرے میں سلطان نے دو برنا لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ سلطان جن کی موجودگی میں سینکڑوں لڑکیاں عزت سے زندگی گزارتی ہیں۔ چنانچہ قاضی نے سلطان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر نے قاضی اور سلطان کی ملاقات کا بندوبست کروا دیا۔ یہ ملاقات سلطان کے کمرے میں طے پائی تھی کیونکہ سلطان اپنے کمرے سے باہر نہیں آنا چاہتے تھے۔ قاضی سلطان کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان جائے نماز پر بیٹھے خدا کے حضور دعا کر رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور چند دنوں میں سلطان بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ان کی کمر جھکی گئی تھی۔ لوگوں کی نفرت اور بدنامی سہنا آسان نہیں ہوتا، ایک سلطان کو بھی ایک عام انسان بنا دیتی ہے۔ قاضی کے دل میں سلطان کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ شہزادیوں کے ساتھ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا یا نہیں، اور اگر غلط نہیں کیا تھا تو آخر کار شہزادیاں اس حالت میں ان کے کمرے سے برآمد کیسے ہوئی تھی جبکہ سلطان ہی اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے۔ یہ سوال قاضی نے سلطان سے کیا۔ جب سلطان نے سلام پھیر کر قاضی کو اپنے سامنے پایا، قاضی نے کہا، اے سلطان، آپ جانتے ہیں میں یہاں پر کیوں آیا ہوں؟ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، آپ بھی اپنا فرض ادا کریں اور مجھے سچ سچ بتائیے آپ نے شہزادیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سلطان نے کہا، خدا گواہ ہے میں نے شہزادیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ میں نے بے لباس دیکھ کر خود بھی حیران رہ گیا تھا کیونکہ میری اس طرح کی نظر نہیں تھی۔ سلطان نے کہا، وہ میری بہنوں جیسی تھی، میں ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ جب قاضی نے یہ سنا تو ہکا بکا رہ گیا۔ آخر ایک ایسا شخص جو اس لڑکی کو اپنی بہن مانتا ہو اس کے ساتھ برا سلوک کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی سلطان جیسا؟ سلطان نے گہری پرسوچ آواز میں قاضی سے اپنی بات کہنی شروع کی۔ جو قاضی سلطان کی بات سنتے جاتے تھے ان کا رنگ اٹھتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو کچھ سوچ کر آئے تھے۔ معاملہ اس سے قدر پیچیدہ تھا۔ سلطان کے ذہن میں چھپی اس بات کو سن کر قاضی کو یقین ہو گیا تھا کہ اس مسئلے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہیں یا نہیں، وہ سلطان کا ساتھ دیتے ہیں یا مصر کی شہزادی کا۔ سلطان نے اپنی بات مکمل کر لی اور بالکل خاموش ہو گئے۔ کہنے کے لیے تو قاضی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ جو کچھ سلطان نے انہیں بتایا تھا ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سلطان سے کہا، اے سلطان، آپ نے اچھا نہیں کیا کہ یہ سب کچھ مجھے بتا دیا، اب مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، مگر یاد رکھیے گا کہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر قصوروار آپ ہوئے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا یا پھر آپ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ ان دونوں میں سے آپ کے لیے سزا آپ کی عوام چننے گی، آپ کو وہ ماننا پڑے گی۔ سلطان نے سر ہلایا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی تھے۔ آخر کار یہ قانون انہوں نے خود ہی بنائے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انصاف سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ جب قاضی محل سے رخصت ہو گیا تو سلطان کے چچا سلطان کے کمرے میں آئے۔ سلطان انہیں دیکھ کر حیران ہی رہ گئے۔ چچا نے انتہائی قیمتی لباس زیبتن کر رکھا تھا، سر سے لے کر پیر تک جواہرات سے لدے ہوئے تھے۔ وہ چچا جو پہلے ہی سلطان کا منہ چوما کرتے تھے آج ان کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ سلطان نے چچا سے پوچھا، چچا حضور کیا آپ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ تو چچا نے سلطان سے پوچھا کہ قاضی ان سے کیا کہنے آیا تھا اور سلطان سے ملنے سے پہلے قاضی ان سے اجازت کیوں نہیں لی؟ آخر کار ملک کا تمام انتظام تو اب وہی سنبھال رہے تھے نا۔ سلطان کا چچا کی باتوں سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا لیکن انہوں نے دل پر نہ لیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چچا تھک چکے ہیں کیونکہ سلطنت کا نظام سنبھالنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن چچا کو تو صرف اس بات سے اعتراض تھا کہ قاضی ان کی اجازت لیے بغیر ہی سلطان سے کیسے مل سکتا ہے، یوں جیسے چچا کی اندر ہی کوئی بات بھٹک رہی تھی۔ سلطان جیسے عقل مند انسان کی بھی اس بات کو نہیں پہچان سکے، وہ اس لیے کیونکہ ان کی آنکھوں پر خون کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سلطان کی سلطنت میں کھلبلی کے ختم ہونے کے وقت آ چکا تھا۔ قاضی واقعات کی تفتیش مکمل کر چکے تھے اور اس نے فیصلے کے دن کا اعلان کر دیا۔ جو ہی یہ اعلان ہوا پوری سلطنت کی رعایا مر کر سڑک پر نکل آئی۔ ان کا تقاضا تھا کہ ان کے سلطان کے متعلق اچھا فیصلہ کیا جائے۔
قاضی نے فیصلے کے روز کی اطلاعات مصر تک پہنچا دی تھی۔ فیصلے کے وقت کا جتنا زیادہ انتظار سلطان کے ملک کا تھا، اسے کہیں زیادہ بےتابی مصر کے بادشاہ اور شہزادی رومانیہ کو تھی۔ جو ہی دونوں نے سنا کہ قاضی نے فیصلے کا وقت طے کر دیا ہے، بادشاہ نے اپنے ملک میں اعلان کر دیا کہ تمام فوجی تیار ہو جائیں، اپنی فوجوں کے سمیت مصر جائیں گے۔ فوجیں مصر کے محاذ پر تیار کھڑی ہوں گی اور بادشاہ شہزادی رومانیہ کے ساتھ قاضی کا فیصلہ سننے جائیں گے۔ وہ اپنی حفاظت کے ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ انہیں کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور قاضی نے سلطان کے حق میں فیصلہ دیا تو شہزادی کے ساتھ ناانصافی کی۔ حالانکہ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ سلطان نے شہزادی رومانیہ اور ان کی چھوٹی بہن کے ساتھ غلط حرکت کی ہے تو موقع پر ہی مصر کی فوجیں سلطان کی سلطنت پر حملہ کر دیں گی۔ آخر بادشاہ اپنی شہزادی کی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ شہزادی رومانیہ نے جب فیصلے کا دن سنا تو ان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ برسوں پرانے ایک واقعے کا انجام اب جلد ہی ہو جائے گا۔ سالوں سے وہ جس سولی پر لٹک رہی ہے، اب سولی پر سلطان لٹکنے والا ہے۔ شہزادی کے ذہن میں برسوں پرانے منظر ابھر کر مٹ رہے تھے۔ وہ اپنا بہترین لباس زیب تن کرنے لگی۔ سلطان کی سلطنت فیصلے کے دوران وہ سب سے حسین دکھنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف سلطنت کے ایک اندھیرے کمرے میں سلطان جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کسی سے کوئی بات کیے بغیر صرف اپنے رب سے بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، اے میرے رب، آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں، مگر میرے پاس اپنے گناہ ہی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس وقت وہ دونوں لڑکیاں میرے کمرے میں موجود تھیں۔ میں آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ ریز تھا۔ میرے پاس سوائے آپ کے اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ گواہی دینے کے لیے آسمان سے نیچے نہیں آ سکتے، لیکن میرے لیے سبب بننا آپ کا ہی کام ہے۔ فیصلہ کا دن آ پہنچا۔ بڑے مجمع کا اندر فیصلہ کا اعلان ہونا تھا۔ حالانکہ سلطان کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا تھا، لیکن مجمع تک پہنچنے کے لیے 2 سپاہی سلطان کو لینے محل پہنچے۔ سپاہی اپنی ہی نظروں میں گرے جا چکے تھے۔ وہ اپنے سلطان کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، لیکن اس روز سلطان بے حد خاموش تھے۔ وہ چپ چاپ دونوں سپاہیوں کے ساتھ ہمراہ فیصلے کے میدان کی جانب چل پڑے۔ میدان میں پوری سلطنت کے لوگ امر کر آئے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب اپنے سلطان کے متعلق فیصلہ سننے آئے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ سلطان کے حق میں تھے اور کئی لوگ سلطان کے خلاف تھے اور چاہتے تھے کہ دوسری ملکہ شہزادی کو کربلا کو شرمندہ کرنے کی سزا طور پر سلطان کو سزا دی جائے، کیونکہ سزا امیر اور غریب کو برابر ملنی چاہیے۔ سلطان کے چچا بھی اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ حسب توقع بہت ہی بھڑکیلے لباس میں تھے۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے آج ان کی قسمت کا بھی فیصلہ ہونے والا ہو۔ سلطان کو لایا گیا اور لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ اسی دوران مجمع میں اعلان ہوا کہ مصر کا بادشاہ شہزادی رومانیہ کے ساتھ میدان میں آ پہنچا ہے۔ تمام کے تمام افراد کی نظریں بادشاہ شان و شوکت اور شہزادی رومانیہ پر جم کر رہ گئیں۔ اس کا حسن حوروں کو بھی مات دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا آج وہ کسی خاص شادی سے آئی ہیں۔ شہزادی نے ایک گہری نظر سلطان پر ڈالی، جو خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان کے چہرے پر آج معمول سے کئی گنا زیادہ سنجیدگی تھی۔ جو ہی قاضی اپنی نشست پر آ کر بیٹھا، اس نے اعلان کیا کہ وہ فیصلے کا وقت شروع کرنے والا ہے۔ مجمع پر موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ قاضی نے فیصلہ سنانا شروع کیا اور ایک کے بعد ایک گواہوں کو بلاتا گیا۔ تمام گواہوں نے وہی بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا، یعنی شہزادیوں کو سلطان کے کمرے سے تنبیہ حالت میں برآمد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سب کچھ سلطان کے خلاف تھے۔ سلطان کے چچا خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک لفظ بھی اپنے بھتیجے کے حق میں نہ بولا، بلکہ وہ گہری نظر سے شہزادی رومانیہ کا جائزہ لے رہے تھے، جو سلطان کو دیکھتے ہوئے کچھ بے چین لگ رہی تھیں۔ جب تک گواہوں کی بات مکمل ہو گئی تو قاضی مجبوراً ہو گیا کہ وہ اپنا فیصلہ سنا دیں۔ فیصلہ سناتے وقت قاضی کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، لیکن انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ سامنے جو کوئی بھی شخص ہے فیصلہ کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ قاضی نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا، جیسے کہ تمام مجمع نے سنا، محل میں اس روز کیا ہوا تھا۔ مصر کا بادشاہ سلطنت کا مہمان تھا اور شہزادی رومانیہ کی عزت سلطنت کی عزت تھی، لیکن سلطان نے اپنے گھر میں زکن لگائے اور اپنے مہمان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ ایک سلطان ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ زنا کی سزا اسلام میں بے حد سخت ہے اور تمام گواہوں کے اعلانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلطان شہزادی رومانیہ اور اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ زنا کے متقی ہیں۔ اس لیے اسلامی
صداؤں کے عین مطابق سلطان کے لیے سنساری یا موت کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اب عوام کا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے سلطان کو سنسار کر کے موت کے گھاٹ اتارنا چاہیے یا پھر سر قلم کر کے۔ جو ہی قاضی نے اس بات کو مکمل کیا، مجمع بھڑک گیا، ٹوٹ پڑی۔ سلطان نے اپنا سر جھکا لیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ اگر ان کی قسمت میں یہی ہے تو اس کو ضرور قبول کریں گے۔ آخر کار رب نے اس کے لیے بھی کوئی بھلائی رکھی ہوگی۔ سب سے زیادہ عجیب بات تو یہ تھی کہ یہ سارا فیصلہ سننے کے بعد سلطان کے چچا بے حد خوش نظر آ رہے تھے، حالانکہ ان کے سگے بھتیجے کو موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ وزیر نے نفرت میں اس نظر سے سلطان کے چچا کی جانب دیکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ چچا نے سلطان کی سلطنت کے حصول کے لیے سلطان سے محبت کا ڈھونگ رچایا ہے، مگر بات اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ یہ وزیر نہیں جانتا تھا اور نہ ہی مجمع میں موجود لاکھوں افراد۔ سلطان بھی تو بے خبر تھے، وہ بے خبری میں ہی مارے جا رہے تھے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اس سے پہلے کہ قاضی اپنا فیصلہ سنا کر اٹھ جاتا، سلطان کو ہی دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ اس نے پرزور آواز میں کہا، سلطنت کے قاضی اس واقعے کو دوسری فریق میں ہوں، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ تمام مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ آخر یہ کیسی شہزادی رومانیہ تو ہمیشہ سے باغ تھی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے دل کی مرضی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ قاضی نے اس سے کہا، کہو جو کہنا چاہتی ہے، جلدی کہے۔ شہزادی رومانیہ نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے کہیں کھو سی گئی۔ اس کی آواز جیسے دور کہیں سے آنے لگی۔ شرمندہ سی آواز میں شہزادی رومانیہ نے آنے والے لمحات میں جو کچھ بتایا، ان سب نے سلطنت کے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو پاش پاش کر دیا۔ سلطان جو اب تک زمین میں نظریں گاڑے کھڑے تھے، یکدم ہی انہوں نے اپنا سر بلند کر لیا۔ انہوں نے سنا، شہزادی رومانیہ کہہ رہی تھی، میں آپ لوگوں کو پچھلے گزرے برسوں میں ایک داستان سنانا چاہتی ہوں۔ جب سلطان ہمارے مصر میں مہمان طور پر آئے تھے، ان دنوں میں آپ نے اپنی مٹھی میں کر لینا چاہتی تھی۔ سلطان کو دیکھتے ہی میں نے ان کے دل کے اوپر ہاتھ دیا۔ میں جانتی تھی کہ میں بے حد حسین ہوں، اس کی طلب میں کروں گی، اسے حاصل کر کے ہی رہتی ہوں۔ میرا حسن تو ایسا ہے کہ لوگ خود سلطان کے پاس اپنی دعوت لے کر گئیں، مگر عظیم یہ سلطان جس نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہ دیکھا، اس نے صرف میرے گناہ کی دعوت ٹھکرا دی، بلکہ مجھے سمجھایا کہ ایسے کاموں میں کچھ نہیں رکھا اور مجھے اپنے ملک اور والدین کی عزت کی لاج رکھنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مصر میں میری خود سری مشہور ہے، میری متی میں مصر کی خودداری بھی شامل ہے، اس لیے مجھے سلطان کی یہ بات سخت زہر لگی۔ آخر ایک شخص مجھے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی۔ سلطان تو اپنا وقت پورا کر کے ہمارے ملک سے روانہ ہو گئے، لیکن میں اندر ہی اندر ختم ہونے لگی۔ سلطان جس طرح مجھے ٹھکرا کر میری بے عزتی کی تھی، میں اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس کشمکش میں دن رات چل رہی تھی۔ جو مجھے ایک شخص ملنے آیا، یہ بڑا شخص میرے لیے ایک پیشکش لے کر آیا تھا، ایک ایسی پیشکش کہ اگر اس کے ساتھ دوں تو وہ میرے ساتھ کیے جانے والے سلطان کے سلوک کا بدلہ لینے میں میری مدد کریں گے۔ میں تو پہلے سلطان سے نفرت کی آگ میں جھلس رہی تھی، اسے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ جب میں نے اس شخص کی پیشکش سنی تو مجھے لگا کہ میرے دل کی مراد بھر آئی ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس شخص نے جو مجھے کہا مجھے زندگی بھر کے لیے برباد کرنے کے لیے کافی تھا، مگر میں شہزادی رومانیہ ہوں، میرے نزدیک میرے فیصلوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کر رہتی ہوں، اس لیے میں نے وہ شخص کی مدد کرنے کی ٹھان لی، اور اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا جو آپ لوگوں نے اس ملک میں دیکھا۔ وہ شخص جس نے مجھے سلطان کی کردار کشی کرنے کے لیے آمادہ کیا، مصر سے یہاں بلایا، وہ کہ اور نہیں بلکہ بوڑھا شخص سلطان کا چچا ہے۔ شہزادی نے جو ہی بات مکمل کی، مجمع ایک جم چیخیں ابھرنے لگا۔ سلطان کے چچا جہاں کے تہاں کھڑا رہ گئے۔ وزیر جو یہ بات پہلے ہی باندھ چکے تھے، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر سلطان کے چچا کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہی اس کے ساتھ سلطان کا دشمن ہے، تو اس سے ہی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلطان کے چچا کا سلطان کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ چچا جو اپنے سلطان بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، اچانک سے شہزادی رومانیہ کی بات سے زمین پر آ گرے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بیوقوف لڑکی اتنی جلدی ہار ماننے کی۔ ان کا خون کھول رہا تھا۔ اتنی محنت سے اس لڑکی کو مصر سے یہاں بلایا اور ایک پورے منظر نامے کی ترتیب دیا۔ شہزادی رومانیہ نے ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ قاضی نے شہزادی رومانیہ سے سوال کیا کہ آخر وہ مصر سے سلطان سے کیا کرنے آئی تھی۔ شہزادی نے جواب دیا کہ قاضی، یہ وقت میں یہاں سلطان سے اپنی توہین کا بدلہ لینے آئی تھی، اور مجھے یہاں لانے والے شخص میرے ساتھ برابر کا شریک تھا۔
ہمارا بادشاہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا، وہ تو حقیقتاً یہی سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ سلطان نے بدسلوکی کی ہے۔ میری چھوٹی بہن بھی میری باتوں میں آ کر میری بات مان بیٹھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں یہ سب کچھ اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہی ہوں، لیکن آج یہاں اتنے مجمع کے سامنے اس عظیم سلطان کو اس طرح کھڑا دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ سلطان کا دل کتنا بڑکی ہے۔ میں نے اپنے آپ اسے پیش کیا۔ اس نے صرف اپنے خدا کے خوف سے مجھے ٹھکرا دیا، بلکہ حالانکہ میں تو شہزادی ہوں جسے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی سلطنتوں کے شہزادے بھی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شہزادی رومانیہ کی آواز میں عجیب سی افسردگی تھی، یوں جیسے سلطان کے انکار سے اس نے ہر طرف سے اس کے دل کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ مگر جب سلطان کے لیے محبت تھی جو ہمیشہ اس کے دل میں قائم تھی، شہزادی رومانیہ نے یہ بات جان لی تھی کہ نفرت طاقتور نہیں ہوتی، صرف محبت ہی ہے جو دلوں کو جیت سکتی ہے۔ مصر کے بادشاہ نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ شرمندہ ہوا کہ اس کا اپنی شہزادی رومانیہ نے سلطان کی موت سے پہلے ہی راز کھل دیا۔ اس نے سرعام سب کے سامنے سلطان سے معافی مانگی اور قاضی نے کہا کہ وہ بے حد شرمندہ ہے۔ اس نے سلطان پر الزام لگایا۔ اس واقعے کے حصے سے تفتیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگے اور انہیں یاد آیا کہ سلطان نے اپنے کمرے میں شہزادی رومانیہ کی یہی داستان تو سنائی تھی کہ جب وہ مصر کے ہاں بطور مہمان گئے تھے تو شہزادی نے انہیں اپنا پیش کیا تھا، جس کے انکار کی سزا کے طور پر شہزادی رومانیہ نے اسے یہ بدلہ لیا ہے۔ حالانکہ سلطان تو اس بات کو بھول بھی چکے تھے، اور جب ان کے چچا نے شہزادی رومانیہ اور مصر کے بادشاہ کو دعوت پر اپنے ساتھ لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے خوشی خوشی یہ بات مان لی تھی۔ یہ ان کے لیے بڑی خوشی کا مقام تھا کہ مصر کا بادشاہ اپنی شہزادی کے ہمراہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے چچا ان کے لیے وہ گڑھا کھود رہے ہیں جس میں آخرکار وہ خود ہی گر جائیں گے۔ قاضی نے اونچی آواز میں مجمع کو مخاطب کیا اور کہا، اے لوگو، جب سب کچھ تمہارے سامنے ہے تو تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا سلطان بے قصور ہے، اور اصل قصوروار تمہارا موجود سلطان یعنی سلطان کا چچا ہے اور شہزادی رومانیہ ہے۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ سلطان کے خلاف اپنے دل سے بدگمانی کو دور کر لو۔ وہ ایک عظیم انسان ہے جن کی نیکی کی گواہی تمام دنیا دیتی ہے۔ آج سارے ثبوت اور گواہوں کو ان کے خلاف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا محل بنا دیا ہے کہ ہر چیز ان کے حق میں گواہی دینے لگی، اور سلطان سرخرو ہو گئے۔ قاضی نے اعلان کیا کہ سلطان کے چچا کو گرفتار کر لیا جائے اور سلطان کو دربارہ ان کی شست پر عزت و احترام سے بٹھا دیا جائے۔ قاضی یہ فیصلہ دینے والا صرف ایک شخص تھا۔ سلطان چاہتا تھا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ ایک انسان تھے اور جانتے تھے کہ جس طرح سلطنت کے ہر انسان کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی طرح ان پر لگے ہوئے الزام کا بھی فیصلہ بھی ضروری تھا۔ اپنے خدا پہ پیار آ رہا تھا، اس نے ایک بار پھر انہیں سرخرو کیا تھا۔ انہوں نے افسوس سے اپنے چچا کو دیکھا جنہوں نے صرف دولت اور سلطنت کی لالچ میں ان کے رشتوں کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن سلطان جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو ان کے بھائیوں نے دھوکہ دیا تھا، اس لیے ان کا دل مضبوط تھا اور وہ آنے والے وقت کے لیے تیار تھے۔ جلدی شہزادی رومانیہ و بادشاہ مصر رخصت ہو گئے۔ سلطان کے چچا کو قید میں ڈال دیا گیا اور پہلے کی طرح سلطان اپنی سلطنت میں بریا کے فلاح کے لیے کام کرنے لگے۔ بادشاہ کہانی ٹی وی خرم۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بائے۔